बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन मेरे लिए बल्कि बहुत से पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान की जमहूरियत, दस्तूर और कानून की बात करते हैं या इसकी ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए आज बड़ा जज्बाती सा दिन है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है और बड़ी हसरतनाक जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको इस हसरतनाक अंजाम से अभी तक बचाना चाहते हैं। मैं आज जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल की ख़बर के बाद जिस तरह की ख़बरें सामने आईं, जिस तरह करके उनको कुछ लोगों ने ग्लोरीफाई करना शुरू किया, जिस तरह करके उनके जाने के ऊपर उनके कसीदे पढ़े गए, उनकी कसीदा गोई करने वाले जो लोग थे वो कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान की जो फ़ौजी कमांड कह लें, उसकी तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे एक वक्त पर ये लगा कि शायद हमने ठीक नहीं होना। मुझे पहले बड़ी उम्मीद होती थी कि हम ठीक भी होंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे और ये मुल्क भी रहेगा और मुल्क आगे भी चलेगा। जो बचा खुचा मुल्क है, हमने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। तो वो आज ये सारे मनाज़र देख के परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद मुझे बहरहाल ये एक वक्त के लिए महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को हमने ना हमने ख़ुद ठीक होना है, ना पाकिस्तान को हमने ठीक होने देना है या पाकिस्तान को रहने देना है, यूं ही कह लें। क्योंकि सर ये मैं बार बार एक वाली बात करता हूं कि ये पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है ये किसी के ज़िम्मे नहीं है। मैं किसी के ज़िम्मे से मैं ये बात कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हमारे सागडार साहब ने वाली बात की थी, उससे पहले हम बचपन से सुनते हैं ये कलमे के नाम के ऊपर बना है, इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, ये ता क़यामत रहेगा। तो उनके लिए पता नहीं वो किस खुशफहमी का शिकार हैं कि ये मुल्क टूट चुका हुआ है और जो बाकी मुल्क जिन हालों में है इसको कोई वो कहते हैं साउंड या एक नाकाबिले शिकस्त मुल्क, ये उसके वो हालात नहीं है पाकिस्तान के। बहुत से लोगों को ये बहुत बुरी लगेगी बात मेरी, और बड़े ताकतवर लोगों को मेरी ये वाली बात बुरी लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत है, हम इस हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते। तो पाकिस्तान की कोई एक फॉल्ट लाइन नहीं है, बेहिसाब मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मैं उनकी ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने किया कि वो इक़्तिदार में आने से पहले या कब्ज़ा करने से पहले वो पाकिस्तान के मुजरिम हुए थे, जो ऐलान लाहौर हुआ था उस मामले के ऊपर मेरा ख्याल है, बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान के जो वो शख्सियात पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि वो एक डिफाइनिंग मूवमेंट था पाकिस्तान का, कि जब आप भारत के साथ अपने मसाइल हल करके और आगे बढ़ने की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने कारगिल कर दिया था। ऐलान लाहौर वाले मतलब दिनों में ही ये सब कुछ चल रहा था पीछे से। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जराइम की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, तवील है, तफसील तो नहीं, लंबी है बहुत ज़्यादा। कारगिल से लेके वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगाना, हुकूमत को गिराना, दो मार्शल लगाने, जजों को अंदर करना और फिर अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो सब कुछ कर गुजरना। आप हिसाब लगाएं कि बहाना इन्होंने क्या तलाश किया था कि मैं एहतसाब करने आ रहा हूँ। भाई आप कौन होते हैं एहतसाब करने वाले? आपको ये इख्तियार किसने दिया है? लेकिन मैं एहतसाब करने आ रहा हूँ, मैं इस मुल्क में करप्शन बहुत है, मैं करप्शन का खात्मा करने आ रहा हूँ। करप्शन का खात्मा जब से पाकिस्तान बना है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था हमारे फौजी जर्नैलों ने, जो वुसअत पसंद कह लें या आप जा तलब जर्नैल कह लें, अयूब खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनके ऊपर उनको करप्ट कहा और उनके ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप ये मुल्क चलाने के लिए अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, एब्डो लगा दिया उनके ऊपर। फहरिस्त बड़ी तवील है ऐसे मामलात की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की, लेकिन चल रहा है मामला जी। हम समझ रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होंगी, आगे बढ़ेंगी, हमने कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं अगेन परवेज़ मुशर्रफ साहब के पुराने गुनाह नहीं गिनाना चाह रहा, मैं आज की बात करना चाह रहा हूँ। आज पाकिस्तान की खबर में मैं अस्करी क़यादत को अस्करी क़यादत नहीं कहता, ये अस्करी क़यादत नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड है, कमांडर हैं पाकिस्तान की, या इसको लीडरशिप नहीं कहते। उनकी तरफ से ताज़ियत का इजहार आया, अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। फिर अब खबरें ये चल रही हैं कि उनके जो अहले खाना है उन्होंने कहा कि जी कि उनको उनकी मैयत को पाकिस्तान लाना है। सर, मरे हुए लोगों के ऊपर सियासत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान वो ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर लोगों की मैयतों के ऊपर भी लोग सियासत करते हैं।
چلیں اس کے اوپر بھی مختلف آراء ہیں لوگوں کی، لیکن اس وقت پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر بھی ایک بڑی گھنونی سی، بڑی باریک سی سیاست ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہو رہی ہے. اور میں جو صبح اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوا تھا کہ جی کہ پرویز مشرف صاحب کو جب جہاز لینے جائے گا تو پھر یہ جو ہیں اپنے شہباز شریف صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب، ان کو چاہیے کہ جناب بوریا بستر لپیٹیں گھر چلے جائیں، کہ ان کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے اوپر، جمہوریت کے اوپر جنہوں نے شب خون مارا تھا، آپ ان کو کیا فوجی اعزازات کے ساتھ یا جو اسٹیٹ فیونرل ہوتا ہے وہ یا سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کو دفنائیں گے؟ تو پتہ نہیں، اب یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، کیونکہ خبریں ابھی کلیئر نہیں ہیں کہ ان کو فوجی اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے گا یا ان کو کسی اور طریقے سے دفنایا جائے گا، کیونکہ فوج تو پاکستان کی قوم سے خود کو علیحدہ کر بیٹھتی ہے جب اس طرح کی. اب یہ میں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جنرل آصف غفور صاحب نے یہ والی بات کہی تھی کہ وی آر فیملی. اور ہوا کیا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ایک اسپیشل کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی تھی. تو جب سزائے موت سنائی گئی تھی، اس سے اگلے دن جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ انہوں نے پکڑا تھا آئی ایس پی آر صاحب کو، ڈی جی ایس پی آر صاحب کو، ساتھ آصف غفور صاحب کو، اور جو پرویز مشرف صاحب کی مدر یونٹ ہے وہ جو کمانڈوز کی، وہاں پر وہ چلے گئے تھے اور وہ جیسچر دینا تھا کہ ہم سب ایک ہیں. اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے یہ والی بات کی تھی کہ ہمارے دل پہ کیا گزری ہے، ہم ایک خاندان ہیں اور ہم ایک خاندان کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر آپ کا الگ خاندان، ہمارا الگ خاندان، آپ جو ہیں وہ حاکم ہمارے اور ہم آپ کے محکوم، یہی کہا جا سکتا ہے. تو جب یہ سارے معاملات تھے، اب دو چیزیں ہوں گی. ایک فوجی اعزازات، کیونکہ وہ خود کو ہم سے الگ سمجھتے ہیں، ہم ان کو خود سے الگ نہیں سمجھتے، وہ خود کو ہم سے الگ کرتے ہیں. یہ آصف غفور صاحب نے کہا تھا. اگر آپ فوجی اعزازات کے ساتھ ان کو دفناتے ہیں، بسم اللہ جی دفنائیں، ساڑھا ڈاڑا کی تعلق، پھر تو یہی بات بنتی ہے. لیکن شکوے والی بات تب ہوگی کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنائے گی، تو سول سرکاری اعزازات کے ساتھ. تو میں اس کے اوپر جو تھا وہ آج بڑا جذباتی ہوا تھا کہ یار یہ والے کام نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر میری ایک بڑے مدبر جو شخصیت ہیں، جو پولیٹیکلی بڑے ساؤنڈ پرسنالٹی ہیں اور بڑے ریشنل طریقے سے سوچتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار کہ اس وقت آپ غور کریں کہ پرویز مشرف صاحب کے گیت کون لوگ گا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے گیت دو تین لوگ گا رہے ہیں. ایک پاکستان کی مہاجر کمیونٹی گا رہی ہے، وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہو، وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتی ہو، وہ غیر جانبدار ہو. ویسے غیر جانبدار تو کوئی چیز نہیں ہوتی، جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان دو یعنی کہ مہاجر قوم کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہوں نے اپنے آپ کو، ویسے تو جنرل اسلم بیگ صاحب بھی مہاجر تھے، پہلے جرنیل تھے مہاجر، تو پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کے اوپر کھیلا بھی تھا کہ میں اگر اردو سپیکنگ جرنیل نہ ہوتا تو کیا میری مخالفت اسی طرح سے ہوتی. اور پھر مطلب کہہ لیں کہ ان کو بہت زیادہ بیکنگ بھی رہی ہے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کو جس طرح کر کے سپورٹ کیا اور جس طرح کر کے زندہ کیا دوبارہ سے. اور ایم کیو ایم پھر جن کہہ لیں کہ آپ یوں کہیں کہ جس پوزیشن پہ پہنچی کہ انہوں نے اپنی ہی گورنمنٹ کے اتحادیوں کو، یا پیپلز پارٹی والا جو دور تھا اس میں جس طرح کر کے معاملات کو جکڑے رکھا، اور پھر جس طرح ایک آرڈر کے اوپر، ایک فون کال کے اوپر پورا کراچی بند ہوتا تھا، 100 لوگ مارے جاتے تھے ایک دن میں. وہ اس کے پیچھے پرویز مشرف صاحب کے وہ انجیکشنز تھے، وہ سپورٹ تھی جو انہوں نے ایم کیو ایم کو یعنی کہہ لیں کہ دی. میں اگین جو پرویز مشرف صاحب کے ہیں نا وہ جو گناہ ہیں زندگی کے جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیے، میں وہ نہیں گنوانا چاہتا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میری ایک بڑے مدبر ہستی سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے جو میری تھوڑی سی لائن لینتھ ٹھیک کی ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا وہ جو جذباتیت سے نکالا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی خوفناک سیاست ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے انتقال کے اوپر. تو دوسرا کون سا طبقہ ہے جو پرویز مشرف صاحب کا بڑا حمایتی ہے؟ وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کا جو اکثریت ہے، وہ ان کے سوچنے کا جو میکنزم ہے وہ بڑا مختلف ہے. ان کی پولیٹیکل تھاٹ یا ان کا جو پولیٹیکل مکینکس ہیں سوچنے والے، وہ نارمل نہیں ہیں.
وہ چونکہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، کسی اور حالات میں رہتے ہیں، لہٰذا ان کے سوچنے کا انداز انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ان سب کے ساتھ، اور پھر وہ تیسرا جو ہے وہ ہمارے جو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا فوجی خاندان، جو مارشل ریس ہے ہماری، یوں کہہ لیں، وہ سارے کے سارے، تو یہ جو سارے کے سارے ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب میں اور پی ٹی آئی میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے جتنے سپورٹر ہیں وہی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ اس پر ذرا آپ غور کریں کہ سارے کے سارے جو فوجی خاندان ہیں یا جو مارشل ریس ہے پاکستان کی، یا جو مہاجر ہیں یا اوورسیز پاکستانی، پی ٹی آئی کو بھی اسی طرف سے سپورٹ ہے۔ اگر آج آپ نے ان کے انتقال کے اوپر جو فواد چوہی صاحب ہیں ان کا ٹویٹ سنا ہو، ان کا جو کلپ ہے وہ سنا ہو، تو اس میں جس طرح وہ پرویز مشرف صاحب کو داد تحسین دے رہے ہیں اور ان کی شخصیت کے جو گن گنوا رہے ہیں اور ان کو جو جمہوریت پسند کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو حلال حرام کی تمیز کا ویسے تو پتہ ہے ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ سر، ایک شخص جو دستور کو توڑ کے پاکستان کی ریاست کے اوپر قبضہ کر لے، وہ کاہے کا جمہوریت پسند ہوتا ہے، وہ کاہے کا اچھا آدمی ہوتا ہے جو بنیادی طور پر اپنی اوتھ کی خلاف ورزی کر دے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کبھی بحث کریں گے۔ میں صرف وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کے خلاف پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو مارشل ریس ہے، اس میں ایک خاص طرح کا ایک کہہ لیں کہ انکمفرٹیبلٹی آپ کہہ لیں، ایک کہہ لیں کہ کیا کہیں جی، کمفرٹیبل نہیں ہوتے ان کے ساتھ، یعنی وہ ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے یا ان کو پسند نہیں کرتے، سادہ الفاظ میں اگر ہم کہہ لیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ سارے کے سارے پرویز مشرف صاحب کے گیت گا رہے ہیں، اور اگر جو گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی کھلے عام، تو پھر یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کھیلے گی اس بات کے اوپر کہ ویکھیا ہم نہ کہتے تھے۔ پی ٹی آئی کا سارا جو زور ہے وہ تو ہے ہی اسی بات کے اوپر کہ یہ آپ کے سکے بھرا نہیں ہیں، یہ آپ کے مترے یعنی کہ ستیلے بھائی ہیں، بلکہ بھائی بھی نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ہم آپ کی حقیقی اولاد ہیں، ہم آپ کے حقیقی بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں ہم، اور آپ غلطی کر رہے ہیں ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا کے آپ غلطی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں عدم مداخلت کا جو آپ نے نیا فیصلہ کیا ہے یا اے پولیٹیکل ہونے کا کیا ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اور فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ان کو ہو رہا ہے جو آپ کے ازلی دشمن ہیں۔ اب اس کو وہ فوج اور جناب پولیٹیکل پارٹیز ورسز پولیٹیکل پارٹیز، یہ والا وہ ایلیمنٹ کھیلیں گے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے انتقال کے اوپر، ان کا ماضی گھنگالا اور کہا کہ جی آرٹیکل 6، چونکہ ابھی تک ویسے بائی دا وے آرٹیکل 6 کا جو فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے، اپیل جو ہے وہ ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا وہ لیو گرانٹ نہیں ہوئی، لیو گرانٹ فار اپیل سپریم کورٹ میں، تو ابھی تک وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے، وہ جو اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی بھی اگر حکومت چاہے، اگر اس فیصلے پر عمل کروانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں، اور اس میں جسٹس وقار کا جو تھا سیٹھ کا نوٹ، اگرچہ وہ اقلیتی نوٹ تھا، وہ آپریشنل نہیں ہوگا یا اس کو وہ بائنڈنگ نہیں ہے وہ والا نوٹ، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ یہ والا سلوک کیا جائے۔ سر، ہسٹری میں اس طرح کے سلوک ڈکٹیٹروں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ کرامو ویل کی جو انگلینڈ کا جو تھا وہ ڈکٹیٹر یا وہ جرنیل تھا، اس کی لاش کو نکال کے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ خیر وہ ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے، اس پہ ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ہسٹری میں یہ والے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ جس طرح جہاں پر یہ والی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ لکھی جائے گی، لیکن بہرحال
ایک فیصلہ ایک عدالت کا کہ ایک جج کا اقلیتی فیصلہ تھا لیکن اکثریتی جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر نافذ شدہ ہے. تو اگر وہ حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ جی کہ نہیں یہ سزا یافتہ ہیں، مفرور تھے، ان کو ہم نے سرکاری اعزاز نہیں دینا اور جناب ان کا یہ تو وہ، تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح ان کے خلاف کھیلے گی اور پاکستان کی فوج کے اندر ایک نفرت پیدا کرے گی. پاکستان کی فوج کو میں نے جو پہلے صبح والے جو میرے جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ یار کہ اسی ٹھیک نہیں ہونا. تو پاکستان کی جو فوج ہے اگر وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق ہی چل سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، جس طرح ہمیں بتایا گیا، جس طرح کھلے عام بتایا گیا، یہ وہ دامے درمے سکھنے نہیں، یعنی کہ وہ لگے لپٹے انداز میں یہ والی بات نہیں کہی گئی، بلکہ واشگاف طریقے سے پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں، میرا خیال ہے 14 اپریل کا وہ دن تھا جب انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی، 14 اپریل 2022، اور اس میں انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ پاکستان صرف اور صرف چل سکتا ہے تو آئین کے مطابق چل سکتا ہے. تو اگر وہ یہ حقیقی طور پر سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق چل سکتا ہے تو پھر ان کو اپنی انا کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا. ان کو اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ اپنے پیٹی پائی کوئی چیز نہیں ہوتے. جو جرم کرتا ہے وہ اس کو جرموار تصور نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ تسلیم بھی کیا جانا چاہیے. صرف یہ کہ جی کہ یہ چونکہ ہمارا ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے، ہماری فوج کا سربراہ رہا ہے اور اس کو 70 خون معاف ہیں، تو سر پھر اس طرح پاکستان نہیں چلنا. میں نے آپ کے سامنے دونوں جو ہیں وہ رکھ دیے. ایک جو اصولی بات تھی، اصولی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو اگر ان کے گھر والے پاکستان واپس لے کے آنا چاہتے ہیں ان کی میت کو، تو یہ ان کا حق بنتا ہے وہ لے کے آئیں. لیکن اگر کوئی سرکاری وسائل استعمال کرنا چاہتا ہے، پرویز مشرف صاحب کو سلامی دے کے دفن کرنا چاہتا ہے، تو پھر سر کچھ نہیں بدلا پاکستان میں. پھر پاکستان نہیں جی سکے گا، پاکستان خاک میں بدہن اس طرح نہیں چل سکتا. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات جنرل بابر افتخار صاحب نے کہی تھی، اور یہ بات جب انہوں نے کہی تھی تو اس پر پاکستان کی فوج کی ہائی کمانڈ کا، پاکستان کی فوج کی ٹاپ براس کا اتفاق تھا، اور وہ زبان جو انہوں نے بولی وہ پاکستان کی فوج کی زبان بولی تھی. تو اس طرح پاکستان وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں چل سکتا. اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں تو پھر اس کو سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں. ادروائز سر نہیں چلنا کام. باقی سیاستدانوں کی سیاسی مجبوریاں 3000 قسم کی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ان مجبوریوں سے نکلنا چاہیے، اور جو ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کی حمایت صرف اس لیے کی جائے کہ اقتدار میں شریک ہو سکیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اب یہ کسی وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ والا رول پلے کیا کرتی تھی، کسی وقت کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ والا رول پلے کیا تھا جنرل یحییٰ کے دور میں، اور ان کے خلاف شیخ مجیب کے خلاف. تو اب یہ رول پاکستان تحریک انصاف پلے کر رہی ہے. کوئی نہ کوئی جو گھس بیٹھیا آ گھستا ہے کسی کے اشارے کے اوپر، اور پاکستان پھر زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے. شاید پاکستان کے پاس اب نہ اتنی گنجائش ہے، نہ پاکستان کے پاس شاید اب اتنی مہلت ہے، اور نہ اتنی سخت. باقی سر مالک ہو تسی جو دل کردہ کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.